बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ात के सच के यूट्यूब चैनल से मैं हूं वकाश चिन्नौस और आप देख रहे हैं ज़ात का सच। जो कहूँगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ज़ात का सच। आज के ज़ात के सच का जो टॉपिक है नाज़रीन, वो है इमरान खान वर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। यकीन कीजिएगा, इस टॉपिक को लेके मैं नहीं आना चाह रहा था, दिल से नहीं आना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर पाकिस्तान के सो कॉल्ड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के यूट्यूबर है, उन्होंने एक दौड़ शुरू कर दी थी कि खान इर्रेलेवेंट हो चुका है और आसिम मुनीर साहब का कद देखिए, अल्लाह पाक ने कितनी उनको तरक्कियाँ दे दी हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया क्या इंटरनेशनल स्पॉटलाइट के अंदर वो आए हुए हैं और इज़्ज़तें बन गई हैं और पाकिस्तान की इज़्ज़त हो गई है, सो एंड सो फोर्थ। मैं अपने मेन टॉपिक जो कि मैं लिख के आपके साथ लेके आऊँ, जैसे मैंने कहा कि जो कहूँगा सच कहूँगा, वो थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। उस कंपैरिजन पे जाने से पहले नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ ताकि आपका ज़हन भी खुले और मुझे जो सुनने वाले हैं वो न्यूट्रल होकर सुनिएगा। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके कोई पीटीआई के साथ एफिलिएशन हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आसिम मुनीर साहब के साथ हो, कोई ज़रूरी नहीं है मेरे साथ हो और कोई ज़रूरी नहीं है पाकिस्तानी मीडिया के साथ हो। आपने अपना तौर पे सारी चीज़ों को न्यूट्रली देखना है, फिर फैसला आपके पास होगा कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अभी एक नई दौड़ या नई बकवास शुरू हुई है कि खान जो है वो अब सिस्टम के अंदर इर्रेलेवेंट हो चुका है और आसिम मुनीर साहब जो है ना वो छा चुके। नाज़रीन, अगर आपको याद होगा कि जब सोवियत यूनियन की और अफ़गानिस्तान की जंग हुई थी, तो उस वक्त के जनरल ज़िया साहब इंटरनेशनल मीडिया के स्पॉटलाइट में थे कि वो छा गए थे। लोग कैसे उनकी जो है वो तारीफ़ें कर रहे थे और किस तरह उन्होंने जहादी तैयार किए, किस तरह उन्होंने अफ़गानिस्तान के लिए मुजाहिदीन तैयार किए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अमेरिका जब किसी जर्नैल के सर पे हाथ रखता है तो वो रातों रात जो है ना उसके ऊपर नवाज़िशों की, कर्मों की, पता नहीं किस किस चीज़ की बारिशें हो जाती है। लेकिन ये नवाज़िशें जो है, ये कर्म जो होते हैं, दिस इज़ नॉट ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक नहीं होते हैं ना से, ये वक्त के साथ बदलते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें क्या होती है? जो अवाम की जड़ से आती है। पॉपुलर लीडर कौन है? जो अवाम उसको पसंद करती है। जर्नैल पाकिस्तान के अंदर आए और चले गए। आज का मुवाजना भी गलत है। एक सरकारी मुलाजिम है, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर, एक आंख से उसको जो है उसकी महरूम कर दी गई, लेकिन आज भी वो लोगों के दिलों में बैठा हुआ है। तो ये कंपैरिजन आसिम मुनीर साहब के भी साथ ज़्यादती है और ज़्यादती तो खान के साथ हो ही रही है। तो मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दे दी है कंपैरिजन स्टडी करने से पहले कि पाकिस्तान के जिस जर्नैल के ऊपर अमेरिका ने आशीर्वाद दिया, तो उसका अंजाम जो है वो आपके सामने है। आप खुद उसकी हिस्ट्री ज़रूर पढ़िएगा। तो दिस इज़ नॉट ऑर्गेनिक काइंड ऑफ थिंग। अभी पाकिस्तान के सारे लोग बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब ने ये कर दिया तो वो कर दिया। ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं जैसे माजी में तमाम जर्नैलों के साथ हुई। जर्नैलों का नाम लेने वाला कोई नहीं है। जर्नैल की वक़्त उसी वक्त होती है जब तक वो वर्दी में होता है। मैं वकील हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है पाकिस्तान के अंदर जब किसी हाज़र सर्विस जज का कुत्ता मर जाता था ना, तो वकील उसके घर में जाकर ताज़ियत करने के लिए जाते थे। जब जज खुद मरता था, बहुत कम लोग उसके जनाजे में जाते थे। तो एक होती है ऑर्गेनिक काइंड ऑफ कंपैरिजन। चले हम वो करते हैं। अब वो क्या है नाज़रीन, खान से शुरू करते हैं क्योंकि खान के ऊपर ही बात हो रही है। अगर खान का बात करेंगे तो उसको 3-3.5 साल कमोपेश दिए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक पॉपुलर अवामी लीडर, ऑर्गेनिक लीडर था या है। अब उस दौर में उसने सबसे बड़ा काम क्या किया था नाजरीन, वो लेके आया था एहसास कार्ड। एहसास कार्ड क्या था? उसने वेलफेयर सोसाइटी शुरू की थी जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। 70-80 सालों से कभी ये नहीं किया गया। इसलिए तो वो रियासत मदीना की बात करते थे, लोग मजाक उड़ाते थे। लो इनकम फैमिली को हर महीने उनके घर के अंदर पैसा मिलता था। दैट्स कार
ویلفیئر سوسائٹی جیسے کہ اسکینڈینیوین سوسائٹی ہے، آپ اس کے اوپر بھی مذاق اڑاؤ، اس کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہوئے چلتا ہے. اینی وے لمبی بات نہیں کروں گا آج. اس کے بعد اس نے جس وقت کووڈ-19 آیا تو اس نے ایمرجنسی کے طور پہ اپنا کیش فلو بڑھایا، سب کو اس کے اندر فردر جو ہے وہ پیسے فیملیز کو بھیجے. امریکہ جیسی بڑی طاقت وہ نہیں کر سکی، اور یونائٹڈ نیشن نے اس کے اوپر تعریف بھی کی تھی کہ یار پاکستان نے تو بہترین رول پلے کیا. ہیلتھ کارڈ، پھر اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا اس کا یہ کارنامہ تھا کہ پاکستان جیسے غریب ملک کے اندر اس نے ہیلتھ انشورنس یا ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس کروایا کہ ایک بندے کو 1 ملین روپے کی ہیلتھ انشورنس کی جو ہے وہ کوریج دی. کوئی گنگا رام ہاسپٹل میں نہیں جائے گا، کوئی عزیز بٹی ہاسپٹل میں نہیں جائے گا، کوئی پیمز میں نہیں جائے گا. آپ بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں جاؤ گے، پرائیویٹ علاج کرواؤ گے، اور جیسے ایک MNA، ایک منسٹر، ایک پرائم منسٹر کرواتا ہے، آپ اسی طرح کرواؤ گے کہ ہر بندہ وہاں پہ کورڈ تھا انڈر 1 ملین روپی. یہ چھوڑ دے کہ اس نے 3-4 کینسر ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں پاکستان جیسے غریب ملک کے اندر. یہ وہی آرگینک عوامی پاپولر لیڈر ہے جس نے 3 سب سے بڑے کینسر ہاسپٹل بنائے ہیں، تو یہ اسی کے کریڈٹ میں جاتا ہے. میگا پروجیکٹ اس نے سٹارٹ کیے، چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنوانا شروع کیے پاکستان کے اندر. پھر اس کے بعد انوائرمنٹل کے اوپر اس نے بہت بڑا کام کیا، بلین ٹریز کے اوپر بات کی. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو آپٹکس میں نہیں نظر آتی، آپ آپٹکس میں نہیں ہوتی ہے کہ سڑکیں بنوا دی یا اورنج ٹرین. یہ وہ کام تھے جیسے شروع میں نے کہا ویلفیئر کا کام، لو انکم. اور پاکستان جیسے ملک کے اندر ایک اتنا بڑا پروگرام لے کے آنا جس کو ہیلتھ کارڈ کہتے ہیں، اس سے لوگ مستفید ہو رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے دور میں جو پاورٹی لائن تھی، سطح غربت تھی پاکستان کے اندر، اس وقت وہ تھی 16% سے لے کے 20% کے بیچ کے اندر. اور اس دور میں کوئی جہاز نہیں خریدا گیا، اس دور میں کوئی عدالتیں جو تھی وہ تابع نہیں تھی، کسی سویلین کو گولی نہیں ماری جاتی تھی، اور کسی سے یہ نہیں کہا جاتا تھا عدالتوں کو کہ یہ فیصلہ آ گیا، یہ میں ڈرافٹ کر کے بھیج رہا ہوں. ٹائم بڑا تھوڑا تھا اس کے لیے، لیکن یہ 4 چیزوں جو میں آپ کو گنوائی ہیں اس میں سے یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑا صحت کارڈ ہے، اور ویلفیئر احساس پروگرام کے اندر سب کو پیسہ ملتا تھا. ٹائم اس کو ملتا تو ٹھیک ہو جاتا. آج بھی وہ لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اور وہ زندہ ہے. اب جلدی سے آتے ہیں عاصم منیر صاحب کی طرف. عاصم منیر صاحب غیر جمہوری انسان ہے، غیر جمہوری شخصیت ہے، سرکاری ملازم ہے، انڈکلیئرڈ ڈکٹیٹر ہے. ان کی یہ تعارف ہو گیا. اب دوسرا انہوں نے کیا کیا جب سے وہ آئے ہیں، تمام لیڈران کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. جس وقت الیکشن ہوئے تھے تو انہوں نے انتخابی نشان چھین لیا، اور اس کے بعد انہوں نے کوشش یہ کی کہ کوئی بھی پراپرلی انتخابات نہ لڑ سکے، لیکن جتنا وہ لڑائی کر سکے اس کے باوجود PTI کو جتنی سیٹیں ملی وہ آپ کے سامنے ہیں. اور جتنے اس وقت کے لیڈران کو جیلوں میں ڈالا گیا، جن کو جس طرح روکا گیا الیکشن لڑنے سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. عاصم منیر صاحب کے دور میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوا کہ لوگوں کی عورتوں کو اغوا کیا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، جیلوں کے اندر ٹارچر کیا جاتا ہے. آج بھی ہزاروں ورکر، آج بھی ہزاروں لوگ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے. یہ کمپیریزن ہے. 500 سے زیادہ سویلین لوگوں کو آرمی نے سیدھی گولیاں مار کے قتل کیا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ناظرین، پہلی دفعہ ہوا. 2022 سے لے کے 2026 کے درمیان، ابھی ریسنٹلی جب ایران کی اور امریکہ کی جنگ شروع ہوئی تھی، کراچی میں بھی 17 لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئی جو میرین کے نام کے اوپر لگا دی گئی. اس کے بعد اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر، گلگت کے اندر. آج کی ڈیٹ میں جب سے یہ آپ کے عاصم منیر صاحب آئے ہوئے ہیں، فوج نے کبھی کسی کے اوپر بندوق نہیں چلائی تھی. 500 سے زیادہ سویلین لوگوں کا قتل کر دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے بعد آئین کا قتل کیا گیا عاصم منیر صاحب کے، یہ پاپولر لیڈر ہیں. آئین کا قتل کیا گیا، 26ویں ترمیم کی گئی، 25ویں اور 26ویں ترمیم کی گئی.
آئین کی ایسی کی تیسی پھیری گئی, سپریم کورٹ کا قتل کر کے سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا. ججز کی اتنی بے توقیری کی جاتی ہے. اب جج بھی شاید عادی ہو گیا کہ انہوں نے جو ڈیسیجن لکھنا ہوتا ہے وہ ڈیسیجن وہ خود نہیں لکھتے ہیں, وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ ڈیسیجن آتا ہے, وہ بیچارے صرف سائن کرتے ہیں. مین اسٹریم میڈیا کو اس حد تک کنٹرول کیا گیا ہے کہ کبھی کسی کو فائر کر دیا جاتا ہے, کبھی کسی کو آف فیئر کیا جاتا ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی آپ کے کاشف عباسی صاحب جو ہے اور ان جیسے بہت سارے اور جرنلسٹ ہیں جو نیوٹرل بات کرتے ہیں, ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آ سکیں. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ بار کے الیکشن کے اندر عزم تارڑ کے تھرو مداخلت کروائی گئی اور لائرز کو ڈیوائیڈ کیا گیا. خان کو جو کہ صحیح کیسز ہے غلط ہے قید تنہائی میں ڈالا گیا, اس کی آنکھ کو ضائع کیا گیا, اس کی بیوی کی آنکھ کو ضائع کیا گیا, اور جتنا بھی جو بھی کیسز اس کے اوپر ہے اس میں عدالت نے, میں نے کل کی ویڈیو میں بھی ناظرین یہ کہا تھا کہ عدالت کا کوئی ایسے اسپیکنگ آرڈر نہیں ہے کہ اس کو قید تنہائی میں رکھا جائے, لیکن اس کو قید تنہائی میں رکھنے کا اعزاز بھی آپ کے فیلڈ مارشل کو ہی جاتا ہے, یا اس کی بیوی کو قید تنہائی میں رکھنے کا اعزاز بھی آپ کے فیلڈ مارشل کو ہی جاتا ہے. اس کے بعد ان کے اور کون سے کارنامے ہیں؟ ان کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں جس میں انہوں نے خود کو فیلڈ مارشل ڈکلیئر کروایا. اس کے بعد انہوں نے خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہوئے خود کو استثناء دے دیا کہ کل نو میں اگر کاٹ رک جائے گا تو جتنے بھی میں غیر قانونی کام کر کے جا رہا ہوں مجھے اس سے امیونٹی ملنی چاہیے, مجھے وہ اس سے امیونٹی دلوا دی جائے, اور انہوں نے خود کو ہی اپنے آپ کو استثناء دلوا دیا. فوجی ہونے کے یا ایک سرکاری ملازم ہونے کے باوجود معاشی سفارتکاری میں مداخلت کی اور آج تک کر رہے ہیں, جس کا نتیجہ کیا بھگتا ہے ناظرین کہ آج کی ڈیٹ میں جب سے یہ صاحب آئے ہیں, یہ جو ان کے جو اردلی ہیں, جب سے وہ آئے ہیں آج کی ڈیٹ میں پاکستان نے IMF سے جتنا قرضہ لے چکا ہے وہ $7 بلین ہو چکا ہے. خان کے دور کے اندر 3-3.5 سال کے اندر 2.5 سے 3 بلین ڈالر کا قرضہ تھا, آج وہ قرضہ 7.5 بلین ڈالر ہو چکا ہے. یہ معاشی جو ہے وہ ایک بہت بڑے جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے. اب معاشی بدحالی کے باوجود ناظرین, اب پاکستان کے اندر اتنی معاشی بدحالی ہے کہ آپ 7 بلین ڈالر کا قرضہ لے چکے ہو, اس کے باوجود آپ کرتے کیا ہو؟ آپ 20 ارب روپے کا اپنے لیے جہاز خریدتے ہو اور 12 ارب روپے کا آپ اپنی مہارانی کے لیے جہاز خریدتے ہو, اس ملک کے اندر جہاں پہ 7 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جا سکتے. آپ کی یہ سطح غربت ہے, خان کے دور میں 20% تھی, اس وقت 30% ہو چکی ہے, جہاں پہ عام انسان کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا, جس کو سطح غربت کہتے ہیں. پاورٹی لائن کے نیچے جو لوگ رہ رہے ہیں وہ 30% ہے. اس 30% کے اس ملک کے اندر آپ کا فیلڈ مارشل جو ہے وہ 20 ارب روپے کا جہاز خرید رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی مہارانی 12 ارب روپے کا جہاز خریدتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور آج آپ کے ٹٹو جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جرنلسٹ, وہ کہتے ہیں جی یہ دنیا کے بہترین لیڈروں میں سے ایمرج کر رہے ہیں. واو. ہاں, آخری بات, عالمی جنگ گرگوانے پر کردار. عالمی جنگ کے اوپر ان کو پوری دنیا شاباشی دے رہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر آگ لگا دی ہوئی ہے. اب لوگوں کی لڑائیاں بچانے کے لیے جا رہی ہے جو کہ آپ کی جنگ ہی نہیں ہے. خان ہمیشہ کہتے تھے کہ جنگوں سے باہر نکلو, آپ اس کے اوپر مذاق اڑاتے تھے. آپ نے افغانستان کے اوپر اٹیک کر دیا, آپ نے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں کیے. خان کہتا تھا ٹیبل کے اوپر آ کے بات کرو. آپ سالسی کرنے جا رہے ہو, میڈیشن کرنے جا رہے ہو دنیا کی جنگیں رکوانے کے لیے, لیکن اپنے گھر کے اندر آپ نے آگ لگائی ہو. ابھی میں نے 15 چارج شیٹ آپ کے منہ کے اوپر ماری ہیں. آپ اپنے گھر کو تو ان آرڈر کرو, آپ اپنے گھر کو ان آرڈر کرو. آپ انٹرنیشنلی ہیرو بننے سے پہلے اپنے گھر کے ہیرو بنو یار. اب اپنے گھر میں زیرو, آپ نے آج بھی ہزاروں لوگوں کو قید میں ڈالا ہوا جن کے اوپر کوئی کیس نہیں بنتا. آپ کی کارکردگی یہ ہے کہ آپ ہی کے ناک کے نیچے 500 سے 700 لوگوں کو سیدھی گولیاں مار کے قتل کیا جاتا ہے. آپ ہی کی ناک کے نیچے آپ دیکھ رہے ہو کہ 30% سے زیادہ پاورٹی لائن کے نیچے لوگ رہتے ہیں. آپ 20 ارب روپے کا جہاز خریدتے ہو.
پنجاب کی چیف منسٹر کو بھی اجازت دیتے ہو کہ وہ 12 ارب روپے کا جہاز خریدے. آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بیکاز یو آر ناٹ آرگینک. یو آر سرکاری ملازم. آپ نے کل چلے جانا ہے. آج آپ کے اوپر آشیرواد آ گیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. اس سے پہلے ریگن جیسے پریزیڈنٹ بھی آئے, انہوں نے بھی آشیرواد دیا فیلڈ مارشل ایوب خان کو اور ساری چیزوں کو. تو لوگ اس وقت بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں ناظرین, لیکن ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے پاس اپنا جہاز ہے. واٹ اے کمپیریزن, واٹ اے لیڈرشپ. کوئی کمپیریزن نہیں ہے ایک سرکاری ملازم کا اور ایک آرگینک جمہوری پاپولر لیڈر کا جس کا نام ہے عمران خان. وہ ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گا. اللہ حافظ.